अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा आवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, ईद का मौका है, लोग अपने अपने घरों में ईद एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आपने बताना है कि आपने अपनी बकरा ईद कैसे एंजॉय की। हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नई मुस्तफा साहब मौजूद हैं। आजकल टॉप ट्रेंडिंग सीन जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो सिर्फ पिंकी चल रहा है, अनमोल उर्फ पिंकी, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं और बताया जाता है कि ये इनसे जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जितने ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, वो इनसे मंशियात लिया करते थे। नहीं, मुस्तफा साहब इस बारे में क्या राय रखते हैं, इनसे जानते हैं और जानते हैं कि अनमोल और पिंकी का बायोग्राफी जो है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और हमने सोचा कि जो हमारी ऑडियंस इस टाइम हमें देख रही है, जो कि हमारा चैनल विजिट करेगी, उनको बताया जा सके कि अनमोल और पिंकी कौन है और इसका ताल्लुक कहाँ से, और ये अनमोल और पिंकी बनी कैसे। बेटे, अनमोल पिंकी जो है ना, वो रिहायशी तो पंजाब की है, कसूर लाहौर का मुत्तसिल ज़िला है, वहाँ की रिहायशी है। लेकिन 16-17 साल की उम्र में ये कसूर से कराची चली गई। लाहौर भी कई बार आ रही है, इस्लामाबाद कई बार गई, फैसलाबाद गुजरांवाला में इसकी मौजूदगी साबित हुई है। लेकिन 16-17 साल की उम्र में कराची जाती है और ये न कभी मीडिया इन्फ्लुएंसर रही है, न कभी टिकटॉकर रही है। कोई ताल्लुक नहीं है इसका सोशल मीडिया से दूर दूर तक कोई सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेसिकली पार्टी गर्ल है। इसने कराची की जो महफिल हैं उसमें अरेंजमेंट्स, एहतमाम जो होता है, वो पार्टियाँ सजाना, पार्टी को एहतमाम करना और लोगों को सहूलत फराहम करना, ये वहाँ कराची में जाके जा बसी। और कराची में इसके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े एलीट क्लास से बन गए और ताल्लुक ऐसा बना कि वो जो महफिल, रंगीन महफिल सजाई जाती हैं, उनकी ये रूह रवां बन गई। और कराची में इसने, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, कराची में इसने इब्तिदा में तो जिन लोगों से रवाबित कायम किए वो तो आम किस्म के लोग थे, आम पार्टीज़ में आ जा रहे थे। लेकिन बाद में ये सियासत, शोबिज़, कल्चर और उससे बढ़ के ब्यूरोक्रेसी, पुलिस अफसरान बड़े बड़े नामवर और डीएमजी अफसरान, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो लोग बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे, उनसे ताल्लुकात इस्तेमाल किए। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से पाँव फैलाए तो इसके पता ये लगता है, इसकी जो पुलिस हिस्ट्री दिखा रही है हमारे पास, तो वही पहुंची है जो पुलिस के जरिए वो जो पहुंची है, उसमें इसके 3 भाई भी शामिल हैं। 2 भाई हैं सगे, एक इसके अजीज़ व क़ारिब में से है, जिस 2 के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी शादी भी उनसे साथ हुई है। एक रिटायर्ड डीएसपी हैं पंजाब के, इंस्पेक्टर थे, वो डीएसपी प्रमोट हो गए या नहीं हुए, अपने आप को डीएसपी कहते थे, वो इंस्पेक्टर थे पंजाब पुलिस में। एक वकील साहब थे कराची के, जिनके बारे में पुलिस का कहना ये है कि उनके चेम्बर में ये ख़रीद व फ़रोख्त मंशियात की होती थी। वकील साहब, जो उनका वकालत का चेम्बर था ऑफिशियल, उसकी ड्रॉर में वो रखते थे मंशियात, ये कहा जा रहा है। फिर भाई भी इसके शामिल हो गए। लाहौर में इन्होंने नवाब टाउन के इलाके में एक रेंटल हाउस 45,000 रुपये महाना पे वो लिया और लेने के बाद उसमें रिहाइश इख्तियार की, वहाँ वो रहती रही। और जो शादी ब्याह हैं, इनके 3 शादियों का तस्करा करते हैं, कोई 2 का करते हैं, लेकिन उसका कोई दस्तावेजी सबूत ऐसा नहीं मिला और ना ही इसने कहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो अजीब सी सूरत हाल है ना, कि ये कोई गिरफ्तार नहीं हुई खातून, ये खातून कोई अचानक मंजर आम पे नहीं आई, ये बाकायदा एक प्लान्ड एफर्ट है, लॉन्च की गई है। वो कैसे, जरा हमें भी बताइएगा। लॉन्च ऐसे की है बेटे इन्होंने कि जिस इदारे ने पकड़ी उसने रैकी की, लाहौर समेत पंजाब के 5-6 मुकामात पर नाके भी लगाए और ये पता लगा कि ये जब पकड़ के ले जाती है, मंशियात लेके जाती है गाड़ी में, इसमें कभी भाई होता है, कभी इनका सो कॉल्ड हस्बैंड होता है, कभी ये कहते हैं जी कि कोई इनके जो क़ारिब में से कोई था, कोई कैरियर थे, इसके कोरियर थे, जो भी थे, वो कहते हैं कि नेटवर्क बन गया इसका, पुलिस के बकौल नेटवर्क बन गया। और ये लाहौर में इसके भाई रियाज बलोच और नासिर बलोच, 2 गालबन इसके भाई,
ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان پہ مقدمات بھی درج ہوئے، لیکن وہ جس طرح ہمارے ہاں نظام ہے لے دے کے چھوٹتے رہے۔ اور وہ جب لاہور سے پکڑی گئی تو کراچی پولیس کے حوالے کی گئی۔ کراچی پولیس نے اس سے جو کچھ ڈیٹیلز آئیں سامنے، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام آ گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ایک تو مصنوعی کردار زیادہ استعارے کے طور پہ استعمال کیا، اس کو جن مقاصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے کچھ سسٹم بنائے گئے، پھر کچھ لوگوں کے نام دیے گئے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی ہائپ کریٹ کی گئی ہے وہ لگتا ہی ہے کہ 2 پاؤنڈ کے غبارے میں 10 پاؤنڈ ہوا بھر دی گئی ہے، اتنا ہے نہیں جتنا دکھ رہا ہے۔ سر کہا جاتا ہے کہ انمول اور پنکی بہت بڑا گینگ چلا رہی تھی، بہت بھاری مقدار میں یہ منشیات فروخت کر رہی تھیں، اور ابھی ریسنٹلی ایک عدالت سے ویڈیو آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ مجھ سے جھوٹے بیان بھی دلوائے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کہنا چاہیں گے کہ اس میں دیکھیں کتنی وہ صداقت ہے؟ جن میں نے آپ کو بتایا کہ جب لانچ کیا جاتا ہے نا تو پرپزلی لانچ کیا جاتا ہے، اس سے مقصد ہوتا ہے آپ کیوں مقاصد کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سیاسی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، کچھ مخصوص گروپ دیکھنا، اب 2 نام، ایک سارا ایک منیب بٹ، دونوں کا تعلق ایک مخصوص سیاسی جماعت سے، اس کے پروموٹر ہیں، ان کے نام آ گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سابق وزیر اعظم ہے، ان کا نام لیا گیا، اور میں ان کی جو لائف ہسٹری جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کے منشیات زدہ ہیں۔ ہاں لیکن ایک بات بڑی ضروری ہے کہ اس نیٹ ورک کا جو بریک ہوا ہے، بریک تھرو جو ہے، اس کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کے 4-5 بڑے لوگ ہیں، ان کے خانوادے کے نوجوان بچے بچیاں اس کا شکار ہوئے اس گروپ کا۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق موجودہ یہ سینیٹر ہیں میرا خیال، ان کی بیٹی جوان گئی، اسلام آباد کی ہیں، ان کی بیٹی گئی۔ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے سابق صدر ہیں، ان کا بھتیجا گیا۔ سندھ کے ایک مرکزی رہنما ہیں جن کے گھر پرائم منسٹر بھی گئے پچھلے دنوں میں اظہار تعزیت کے لیے، ان کا بیٹا گیا۔ تو یہ ان کے دامن کو آگ چھوئی اہم لوگوں کے نا، حکمرانوں کے۔ پیپلز پارٹی تو سندھ میں تو حکومت میں بڑے عرصے، طویل عرصے سے، وفاق میں بھی 2-3 بار آ چکی ہے۔ تو ان کے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں نا، انہوں نے شکوے شکایت کیے، پرائم منسٹر سے بھی کہا کہ نیٹ ورک جو کام کر رہا ہے، اور پنجاب کی خاتون ہے، تو وہ انہوں نے پنجاب سے پکڑوا کے، گرفتار کروا کے، حراست میں لے کے 15-20 دن تفتیش کی، جس طرح NCCIA تھی، FIA کی، ان سے تفتیش ہوئی تھی۔ ابتدائی تفتیش اس ادارے نے کی، اس کے افسران نے کی، ہاں میرے سامنے بھی ہوتی رہی تفتیش۔ انہوں نے تفتیش کی اور بعد میں کراچی پولیس کے حوالے کیا۔ اب یہ پنجاب نے طلب کیا کہ ہمارے حوالے کرو، ہم بھی کریں گے۔ پنجاب کی فورینسک لیب میں جو ہے اس کے نمونے آئے ہیں، وہ جو منشیات، وہ کہتے ہیں جی کہ تھوڑی سی مقدار میں لے کے بعد میں لیب میں وہ اس کو مکس کرتی تھی اور اس کی مقدار بڑھائی دی جاتی تھی، تو وہ خود اس کی فارمیشن میں شامل تھی۔ تو یہ اب باتیں میں تو ویسے سمجھتا ہوں کہ اس میں حقیقت کم ہے اور مصنوعی پن مفروضے زیادہ ہیں، اور کچھ زیب داستاں بھی ہے۔ کوئی بھی کام یا کاروبار ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ٹیم لیڈ ہوتی ہے جسے ہر چیز، اب فار ایگزامپل اس نے اپنی پیکنگ میں منشیات تیار کی ہوئی تھی جس میں نام باقاعدہ لیا گیا تھا، اور ایک کہا جاتا تھا کہ جو ایک بار پنکی کا نشہ لے لے نا، وہ ساری زندگی صرف پنکی کو یاد کرتا ہے اور پنکی کے پاؤں یہ کی کس دھول نے جوڑتا کہا؟ ہے۔ سوشل میڈیا پہ چیزیں بہت اٹرینڈ کریں کہ یہ پنکی ایک جیسا نشہ کہیں نہیں باقاعدہ ملتا۔ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی بھی اس حقیقت سے بتائیں۔ یہ میں یہ بات ٹھیک ہے، جو شخص نشہ خود تیار کرتا ہے نا، وہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اپناتا ہے۔ پنکی اربوں روپے خرچ کر کے اتنی پبلسٹی حاصل نہیں کر سکتی تھی جتنی اس کو گرفتاری کے بعد یا منظر عام پہ لانچ کرنے کے بعد اس کو مل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ گرفتاری ہوئی ہے جس طرح اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جس طرح پروٹوکول دیا گیا، میں نے کہا لانچ کیا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات ایک اور سنیں، اس میں کچھ غیر سنجیدگی بھی آ گئی ہے۔ ایک FIR کراچی کے بغدادی لیاری تھانے میں درج ہوئی، اس میں ایک شخص نے یہ کہا کہ میں گزر رہا تھا ایک فٹ پاتھ پہ، ایک نشئی مردہ حالت میں پڑا تھا، میلے کچلے کپڑے تھے، برا حال تھا اس کا، اور جب میں نے اطلاع کی، پولیس بھی آ گئی، تو آ کے دیکھا تو اس میلے کچلے کپڑوں پہ ایک ٹیگ لگا تھا پنکی کا، ٹیگ اور اس میلے کے چلے کپڑوں پہ پنکی ڈان لکھا تھا، اور ساتھ لکھا تھا انجوائے۔
اب آپ یہ اندازہ لگائیں پنکی کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اس کی منشیات بہت مہنگی ہے، ارزاں نرخوں پہ نہیں ملتی، تو وہ نشئی کیسے لیتا ہوگا جو فٹ پاتھ پہ مرا؟ یہ غیر سنجیدگی ہے. ایک مقدمہ 302 کا درج ہو گیا، میرا نہیں خیال کہ عدالت میں وہ کوئی آگے پروسیس ہو بھی سکے گا، پروسیس میں ہو سکتا. پنکی کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس سے بھی غیر سنجیدگی ظاہر ہوتی ہے. اس کے مقاصد کچھ نہ کچھ ہیں پس پردہ. کسی گروپ کو، کسی تنظیم کو، کسی پارٹی کو، کسی سیاستدان کو اگر زیر نگیں کرنا ہے، اس کو قابو کرنا ہے، کلچ کرنا ہے اس کو، تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے. کسی کو بات منوانے کے لیے ایسا کرنا ہے تبھی ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ایران اسرائیل امریکہ جنگ جو تھی اس کے مذاکرات کسی سائٹ پہ نہیں، منطقی انجام تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، اس سے ہٹائی گئی. کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جو اڈیالہ جیل میں بند ہیں، ان کی جو ہائپ تھی سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ کر دی گئی پنکی کی، تو وہ کم ہو گئی. مختلف مقاصد ہیں، میرا خیال ہے کسی مقصد کے تحت لانچ کی گئی ہے. لیکن کیا مقصد ہو سکتا ہے ایسا کہ جو یہ ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، اس کے پیچھے میرا کیا خیال ہے مقصد چھپا ہے؟ کہ اس ایشو کو سیاست سے جوڑ کے دیکھیں. کیا ملک کی ان قومی فیوچر سیاست یہ مقدمہ جو ہے، یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ پنکی والا معاملہ ہے، یہ سیاست سے جڑ کر سامنے آ سکتا ہے؟ سامنے نہیں آئے گا، لیکن یہ منطقی انجام تک بھی نہیں پہنچے گا. آپ اگر جیفری ایپسٹن کا انجام اگر لوگوں کو یاد ہو کہ وہ جیل میں کیسے غائب ہو گیا، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، پھر آج تک اس کا بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گیا. تو پنکی کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے، وہ معاملات بہت سارے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہی ہے کہ اس کی ویڈیو آئی ہے کہ اگر میں منظر سے ہٹا دی جاؤں اور میں نہ اویلیبل ہوں، میرا فون بند ملے، تو میرے ہی نمبر پہ آپ فلاں شخص آپ سے رابطہ کرے گا اور وہ آپ کو مطلب اس پرووائڈ نے، کرے اس گا. کو پتہ ہے سب اپنی چیزوں کا، جانشین، اپنا وارث چھوڑ کر گئی ہے. چھوڑ دیا ہے اس نے، اوپنلی کہا ہے. اب اگر یہ ویڈیو اے آئی کی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کل تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا. اگر یہ اے آئی کی نہیں ہے ویڈیو، تو شاید میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. عید تہوار ہو یا کوئی اس طرح کے پاکستانی تہوار ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے، جو جنہیں ہم ایلیٹ کلاس کہہ سکتے ہیں، یا جو پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ کہہ سکتے ہیں، جس طرح کے نام لیے گئے پنکی کی جانب سے، اس طرح کے لوگ اپنے تہواروں کو خاص بنانے کے لیے باربیکیو پارٹی کے علاوہ بھی کچھ رنگین راتیں منانے کے لیے منشیات کا استعمال کرتے ہیں. تو اس بار اس عید پر، عید الاضحیٰ پر، پنکی موجود نہیں ہے. تو اب اس کا الٹرنیٹ کیا کوئی پیچھے اب سے میں چل آپ رہا کو ہے؟ یہ بتاؤں، جو نیٹ ورک ہے نا، وہ بڑے پیمانے پہ تو نہیں ہے، اگر چھوٹے پیمانے پہ بھی ہے، اب تک انٹیکٹ ہے. اٹ از جسٹ گوئنگ آن. کچھ نہیں اس کا بگڑا، کچھ نہیں ہوا. اور جو لوگ اس کے عادی ہیں وہ اب بھی پنکی سے ہی خرید رہے ہیں. اف پنکی از ناٹ دیئر، سم ون از دیئر. پنکی کی طرف سے ڈپیوٹ کیا گیا شخص جو ہے، وہ خود کہہ رہی ہے نا، وہ موجود ہے. اور اس کے 120 سے زائد کیریئر کوریئر رائڈرز وہ مارکیٹ میں موجود ہے، ابھی تک نہیں پکڑے گئے. ابھی تک پنکی کیسے پکڑی جاتی ہے؟ پنکی کو پکڑنے تک کے لیے کون سا ایک ایسا سراغ مل گیا تھا جو کہ اتنے سالوں سے پنکی پکڑی نہ گئی اور آپ سراغ پکڑے نہیں ملا. یہ جب ان کے دامن کو آگ چھوئی ہے، یہ ماؤتھ پبلسٹی کے ذریعے گیا کہ بھئی وہ دیکھو کون سا نیٹ ورک ہے، یہ تو جوان بچے ہمارے جا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا. اور میرا خیال ہے کہ ان سب کو چاہیے کہ یہ پاکستان کے ہر نوجوان لڑکے لڑکی کو اپنا بچہ سمجھیں. اور اگر یہ نیٹ ورک لکیلی کہہ رہا ہوں، اگر یہ انرتھ ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے پہ جو ہے نا، فوری طور پہ. جب سی سی ڈی مریم نواز کی جانب سے لانچ کی گئی، سی سی ڈی بنائی گئی، تو سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ زنا کرنے والا، چوری ڈکیتی کرنے والا، منشیات بیچنے والا اور کچھ اس طرح کی چیزیں والا، ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. تو منشیات کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ چونکہ یہ ایشو بھی سندھ میں ہے، مقدمات بھی سندھ میں درج ہیں. پنجاب کے سابق مقدمات میں بندے جو ہیں نا، ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے. پولیس والوں نے چھوڑ بھی دیا تھا، کئی پیسے لے کے چھوڑا. لیکن دکھ کی ایک بات یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہے سی سی ڈی کا. یہ جن اداروں کا کام ہے، بڑے بڑے ادارے، اینٹی نارکوٹکس فورسز جو ہیں، کسٹمز ہیں، ایکسائز ہے، یہ جو منشیات کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اسپیشلی، وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ ایک سوال اہم. دوسرا اہم سوال، صرف خریداروں کے استعمال کرنے والے کے منشیات نوشوں کے نام آ رہے ہیں،
یہ آتی کہاں سے تھی اتنی بڑی ڈرگ پیڈلنگ جو ہے؟ ان کے نام کیوں نہیں آ رہے؟ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے یہ لانچ کیا ہے جتنی ڈھیل چاہ رہے ہیں اتنی دے رہے ہیں، جتنی ڈیل چاہ رہے ہیں اتنی ڈیل کر رہے ہیں، جتنے انکشاف چاہ رہے ہیں اتنے انکشاف ہو رہے ہیں، جتنے مقدمات درج کر چاہ رہے ہیں اتنے مقدمات ہو رہے ہیں، جس طرح کی تفتیش چاہ رہے ہیں ویسے تفتیش ہو رہی ہے۔ اگر یہ کچھ تھوڑا بہت رحم کریں پاکستانی قوم پر، پاکستان پر رحم کریں، اہل پاکستان پر رحم کریں، اور میرا خیال ہے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھیں، جو چلے گئے ہمیں ان کے جانے کا بڑا دکھ ہے، اس نیٹ ورک کو ان ارتھ ہونے والا نیٹ ورک جو ہے نا اس کا قلع کما کریں۔ پنکی کے بعد سندھ سے اور بھی منشیات فروش پکڑے گئے جو کہ بائک کے کئی بار اندر پکڑے گئے، کئی بار پکڑے کئی گئے، بار پکڑے گئے۔ لیکن ان سب چیزوں کو ابھی بھی نہ روکا گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی سندھ حکومت کو کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ منشیات کا سلسلہ جو دیکھیے تھم سندھ سکے؟ حکومت کی کیونکہ حد تک نہ پنجاب رہے، میں اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں بالکل تھم میرا چکا خیال ہے۔ ہے صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو وفاق کی سطح پہ لیا جائے، اور میرا خیال ہے کہ جو ہماری بڑی عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس، وہ کوئی سو موٹو لیں اور اس کا جو ہے نا جوڈیشل قلع کما کیا جائے۔ عدالتی حکم، عدالتیں ہماری جو ہے نا بڑی اس وقت جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس پہ چل رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ خوش آئند امر ہے کہ اس وقت عدالت جو ہے وہ اس پنکی کے کیس کو ڈی ٹریک ہونے سے بچائے، سیاسی مقاصد سے جوڑنے سے بچے، ملک اور قوم کے مستقبل کی خاطر جو ہے نا کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے کہ یہ جو منظر عام پہ جو کچھ آیا ہے اس کے حقائق بھی آئیں، اور یہ کسی منطقی انجام تک پہنچ کر اس کی قوم سے جان چھوٹ جائے۔ اگر ہم بات کریں تو پنکی کا کیس کتنی دیر تک تھم سکتا ہے، یا پنکی کو کوئی سزا ہوگی یا وہ چھوڑ دی جائے گی؟ یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی میرا خیال اٹ از ٹو ارلی، ابھی تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، ہوتا کیا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ میرا خیال ہے عدالتیں جو ہے نا وہ ابھی تو کوئی ایسا پروسیس ہی نہیں آیا کہ جس میں عدالت جو ہے جرح کی حد تک جائے، ٹرائل کی حد تک جائے، پھر اس میں ٹرائل کے ساتھ ساتھ جو ہے جو باقی پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں ان کی طلبی ہو، پولیس پراسیکیوشن مل کے چالان مرتب کرے، یہ بھی کافی دیر ہے، اس میں کچھ کہنا مناسب نہیں۔ کیا رائے دینا چاہیں گے جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی تھی، جو ہمیں سن رہی تھی، اور جو لوگ نشے کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں، انہیں ہر صورت میں نشہ چاہیے، ان کے لیے لاکھوں کروڑوں معنی نہیں رکھتے، اور وہ نشے کے سٹل عادی ہو چکے ہیں، اور نشے کے بغیر ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، اور ہماری جنریشن خراب ہو رہی ہے، کیا پیغام ہے ان کے لیے؟ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ اگر آپ یہ فریضہ ادا کر دے قوم کا ہر فرد، یہ شکوہ ظلمت شب جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، یہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے ہر ایک کو، اور جب آپ جلا دیں گے تب اپنے فرائض سے سبک دوش ہوں گے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستانی بڑے درد دل والے لوگ ہیں، درد مند ہیں بڑے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ہر شخص، ہمارا نوجوان ہے جو نشے کی لت میں پڑ گیا ہے، نشہ جو ہے نا وہ قابل نفرت نہیں ہے، نفرین نہیں ہے، قابل نفرین نہیں ہے، وہ قابل ترس ہے۔ جو شخص اس منشیات کا عادی ہے وہ اس کو تو ترس کھا کے اس کو سنبھالنے کی، اٹھانے کی کوشش کرے۔ اور ایک پیغام اہم یہ ہے کہ جو شخص نشہ پلا کر گرا رہا ہے اس کی گردن دبوچی جائے، اگر وہ نہ دبوچی تو ہر روز پنکی پیدا ہوتی رہے گی۔ بس یہ پیغام۔ بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ نئی مصطفیٰ صاحب موجود تھے۔ آپ لوگوں کو پروگرام کیسا لگا اور پنکی کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہے، لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں نے، اور اپنے نشے کی عادت کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ لوگ نشے کی لت میں لگتے ہیں تو آپ کے جو پیچھے آپ کے پیارے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ خود یہ عہد کر لیں کہ ہمیں یہ نشہ چھوڑنا ہے اور منشیات کا عادی نہیں ہونا، تو ہم لوگ ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں۔ تو ویورز، آپ لوگوں نے ہمیں لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔